जो जवाब निकाला जाता है उसको हिसाब का जवाब कहते हैं। किसी तो उसने एक अजीब ड्रामा बनाया कि 2-4 मरीज भेज दिए, तो 15-20 मील पर उसका घर था कि वहां थोड़ी सी लकड़ियां रख के आग लगा के बुझा देना। यहां जनाब दिन के 10 बजे चीखना शुरू करे, पानी लाओ जल्दी, पानी लाओ जल्दी जल्दी। पानी लाया तो फेंकने लगे। क्या हो गया? वो मेरे घर आग लगी और बुझा रहा हूं। लोग घोड़ों पर सवार हुए, जाकर देख क्या कि वाकई आग लाग के बुझी हुई है। वो मुरीद भी वहां बैठे कि जी बस अचानक आग लगी थी, तो हम तो अभी तलाश ही कर रहे थे पानी, लेकिन पता नहीं कहां से छींटे आ रहे थे पानी की, ये सारी आग हुई। अब तो जो बाकी रह गए थे वो भी मुरीद हो गए हजरत के कि हजरत तो भाई यहां से ये काम और वक्त का सवाल है, ये तकवीम का है, ये जमा का है, ये तकसीम का है, वो निकाल लेगा। अब ये मसला पेश आ गया कि सुबहाना रब्बियल अजीम की जगह भूल कर सुबहाना रब्बियल आला पढ़ लिया, क्या करें? तो मुजतहिद ने कायदों पर यह मसला पेश किया कि कायदा ये है कि फर्ज रह जाए तो नमाज टूट जाती है। सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ना फर्ज नहीं था, इसलिए नमाज टूटी नहीं। दूसरा कायदा ये है, बात सबको समझ आ रही है ना, कि वाजिब रह जाए तो सजदा साहब लाजम आता है। तो चूंकि सुबहाना रब्बियल अजीम वाजिब भी नहीं था, सजदा साहब भी लाजम नहीं आया। सुन्नत रह जाए तो नमाज हो गई, अलबत्ता इस एक सुन्नत का सवाब नहीं मिला। और गुनाह हुआ या नहीं? गुनाह भी नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने भूल को माफ फरमा दिया है। अब देखिए इस मसले का ये तरीका कायदों से जो जवाब निकाला गया इसको कियास कहते हैं कि शरई कवायद से उसका हल निकाल लिया जाए। अब गैर मुकल्लद जो हैं वो कहते हैं कि ये मसाइल आइमा हजरात की जाती राय हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये जाती राय नहीं है, बल्कि किताब और सुन्नत के कायदों से जो जवाब निकाला जाए उसको किताब और सुन्नत के ही मसाइल कहा जाता है। तो अब देखिए ये चारों किस्म के मैंने मिसाल बताए ना, तो पहले जो मिसाइल थे रुकू जाना, रुकू का फर्ज होना और फिर तस्बीहात वगैरह पढ़ना, इन दोनों में अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। मनसूस मसाइल में अहले सुन्नत जो इजमा से मिला था उसको में हम अपने आप को वल जमात कहते हैं, क्योंकि वो मसाइल हमें इजमा से मिले हैं। और ये आखिरी मसले में अपने आप को हनफी कहते हैं, क्योंकि ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत के कायदों से। अब ये जो कहा जाता है कि हनफी सिर्फ वो हैं जो अबू हनीफा के मसाइल मानते हैं और कुछ नहीं, तो ये झूठ हुआ ना। हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं। मनसूस मसाइल जितने हैं वो अहले सुन्नत के लफ्ज में आ गए, इजमाई मसाइल लफ्ज वल जमात में आ गए, और जो कियास से मसाइल मुतल्लिक थे वो हनफी लफ्ज में आ गए। तो 4 दलीलों के बगैर गुजारा होता ही नहीं। अब बात यह है कि वो कह देते हैं कि वे सिर्फ कुरान हदीस काफी है, तो अवाम के ये लफ्ज ज्यादा प्यारा लगता है कि देखो अल्लाह रसूल के सिवा किसी की बात नहीं मानते। कोई कहता है मैं अहले कुरान हूं, वो सिर्फ कुरान पाक को मानता है, इतना मुवहिद आदमी है और किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन देखना यह है कि कानून वो नहीं अच्छा होता जो लफ्जों में अच्छा हो, ये कि चल सकता है या नहीं। अब जब कुरान पाक में और अहादीस में नमाज पढ़ने का हुक्म मौजूद है, तो कानून वही होगा जो नमाज का हमें मुकम्मल तरीका सिखा दे। और अगर कुरान पाक में मुकम्मल नमाज नहीं है तो सिर्फ नमाज का हुक्म है, तो फिर उससे काम नहीं निकलेगा ना, कोई दूसरा जरिया तलाश पर करना पड़ेगा मसाइल का। इसलिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे हमें खुदा का कुरान काफी है, सुन्नत की जरूरत नहीं। अब इस बारे में हमें कोई पूछता है तो हम कितनी ऐसे पढ़ते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना फर्ज है, और ईमान जात के मानने को नहीं कहते, बात के मानने को कहते हैं।
शैतान ने अल्लाह ताला की जात का इनकार नहीं किया था, बात का इनकार किया था ना। कितने हिंदू, सिख, ईसाई हैं जिन्होंने हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताबें लिखी हैं, तो वो आपकी जात का इनकार नहीं करते कि इस शख्सियत की कोई नाम की शख्सियत हुई नहीं, आपकी बातों का इनकार करते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आपकी बातें माननी चाहिए, हदीस माननी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको मुबय्यन बना के भेजा है, बयान आपके ज़िम्मे लगा दिया है। ये सारी आयतें हैं जिससे पता चलता है कि सिर्फ अल्फाज काफी नहीं, अल्लाह के रसूल जो हैं वो उसकी तशरीह फरमाएंगे और उसी तशरीह के मुताबिक किताब अल्लाह को मानना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन ये आयतें तो वो याद करे जो पढ़ा लिखा हो। नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्योंकि अपनी उम्मत के अनपढ़ लोगों तक को इस फितने से बचाना चाहते थे, तो किसी आयत का नहीं फरमाया कि ये आयत याद कर लो, उनको सुना देना। फरमाया उनसे पूछना कि गधा हलाल है या हराम। अब गधा दुनिया में मौजूद तो है ना, अब वो कहें गधा हलाल है, अच्छा जी कुरान में दिखा दो। वो कहें हराम है, अच्छा जी कुरान में दिखा दो। अब कुरान पाक में ना गधे का हलाल होना लिखा है, ना हराम होना लिखा है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम लिखा है कि दीन कामिल है, लेकिन ये गधे के बारे में हिल्लत और हुर्मत का कोई हुक्म कुरान पाक में मौजूद नहीं। तो पहले एहसासे जरूरत पैदा किया गया कि भाई कोई और माखज़ भी होगा जहां से पता चलेगा कि गधा हलाल है या हराम। तो अब उसको मानना पड़ेगा कि किताबुल्लाह के सिवा सुन्नत भी एक माखज़ है। इसी पर मुझे अपना एक वाकया याद आया। मैं एक गांव में गया, जलसा हो रहा था गैर मुकल्दों का, बड़ा शोर था, इश्तिहार लगे हुए थे, अहल हदीस कॉन्फ्रेंस। मैं वैसी ताजियत के सिलसिले में गया था, कोई प्रोग्राम पहले नहीं था। बड़ा शोर मच रहा है, आओ ये तुम्हें हिदायत से मिसाल बताते हैं, हम बुखारी से बताएंगे। ये तुम्हें कदूरी से बताते हैं, हम तिरमिज़ी से बताएंगे। ये तुम्हें बहती तेवर से बताते हैं, हम अबू दाऊद से मिसाल बताएंगे, कुरान हदीस से, कुरान हदीस से, कुरान हदीस। मैंने 2-3 लड़के कॉलेज के बुलाए, उनको भेजा कि उनसे जाके पूछ रहे मौलवी साहब से कि भैंस को अरबी में क्या कहते हैं। वो कहेगा जामूस। जामूस तो लिख लेना। अब उन्हें कहना कि ये कुरान और हदीस से साबित कर दो कि भैंस हलाल है या हराम। ठीक है, वो चले गए। और मैंने कहा पहले जो कार्रवाई हो, एक लड़का बताने है, बाकी 2 बैठे रहे कि बाद में क्या होता है, बारी बारी है। उन्होंने जाकर पूछा कि जी भैंस को आप क्या कहते हैं अरबी में? उसने कहा जामूस। उसने कहा ठीक, मैं लिख लो जरा। उसने कहा अब जामूस का लफ्ज कुरान पाक की कोई आयत पढ़ें जिसमें लफ्ज जामूस आया? कुरान पाक में तो नहीं है। मालूम है कुरान में इसके हलाल हराम होने का कोई जिक्र नहीं। हदीस शरीफ पढ़े, बुखारी शरीफ की। उसने कहा देखो तुम शरारत करने आए हो। तब बिल्कुल शरारत करने नहीं आए, ये तो हमारी जरूरत है। भैंस का दूध पीना है, गोश्त खाते हैं, लस्सी पीते हैं, मक्खन खाते हैं। फर्क ये है कि पहले ये जरूरत हम पूरी कर रहे थे बहती जेवर से, उसमें हमने पढ़ा था कि भैंस हलाल है। अब आपने ऐलान कर दिया कि बहती जेवर गलत किताब है, तो सुबह आपको पता है कि सारे मुस्लिम नमाज तो पढ़ते नहीं, लेकिन दूध और चाय तो सारे पीते हैं ना। तो पहली जरूरत हमारी सुबह को यही है कि वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, हलाल हराम का तो पता होना चाहिए ना। तो कहते हैं ना कि ईद का दिन था तो बेटी ने सेवियां पकाई, तो वालिद साहब से कहा कि अब्बा जी आपने रोजा तो रखा नहीं, आज ईद की सेवियां खाएंगे या नहीं? तो बेटी ईद की सेवियां न खाऊं तो काफिर होकर मर जाऊं। यानी कुफर इस्लाम तो सेवियों पर आ गए ना, रोजों का तो मसला ही नहीं है ना। तो उसने कहा कि ये तो हर आदमी नमाजी हो या गैर नमाजी, इसकी जरूरत है। सुबह हमने दूध चाय वगैरह पीनी है, दही खाना है। जब उन्होंने देखा कि ये कॉलेज के लड़के हैं, जाएंगे नहीं, तो उसने स्पीकर वाले को इशारा किया कि स्पीकर बंद कर दो बेटा। स्पीकर बंद कर दिया उसने। कभी सच्ची बात यही है
کہ یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر سچ بولنا چاہیے، بتانا چاہیے، لوگوں کو چھپانا چاہیے۔ کہ میں نے بتا تو دیا نا، کہتے اس طرح نہیں، آپ سپیکر کھولیں اور 10 مرتبہ اعلان کریں گے کہ ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں۔ وہ بڑا پریشان کہ یہ کیا مصیبت ہوگی؟ کہ جب آپ قیاس کو مانتے ہیں تو اہل قیاس ہوئے نا، کیوں لوگوں کو دھوکہ دے تو ہم اہل حدیث ہیں، آپ تو اہل قیاس ہیں۔ خیر یہ کالج کے لڑکے تھے، ایک نے پوچھ لیا کہ اچھا اگر قیاس کیا ہے تو کس پر کیا ہے؟ کہ گائے پر۔ نے کہا کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی ہے، مقیس اور مقیس علیہ میں، وہ کیا ہے؟ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کے بھی 2 کان ہیں، اس کے بھی 2 کان ہیں۔ وہ لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب اگر قیاس اتنا سستا ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی، تو کچھ بھی 4 ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اگر قیاس اتنی سستی چیز ہے تو یہ بھی فرمائیں کہ میری بیوی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہو گئی نا، تو آپ کی بیوی اس قیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ اس قسم کی مشابہت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے نا۔ تو 2-3 غیر مقلد کھڑے ہوئے، مولوی صاحب اسٹیج سے اتار دیا کہ بس کرو، خام کا بےزتی کروائی آپ نے، اور کہا وہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایک لڑکا آ گیا، باقی 2 بیٹھے رہے وہاں۔ اس نے آ کر اتنی کارروائی مجھے بتائی۔ میں نے اپنی مسجد کا اسپیکر کھولا، میں نے کہا دیکھو بھئی کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے، جلسہ اگرچہ نام اہل حدیث کا تھا لیکن وہ اہل قیاس نکلے ہیں، اہل قیاس۔ اس لیے کل میں سب حنفی سے دوستوں سے عرض کروں گا کہ کل صبح انہیں ملے، یا اہل قیاس السلام علیکم، یا اہل قیاس السلام علیکم۔ اب وہ بڑے پریشان تھے کہ پورے علاقے میں اہل قیاس مشہور ہو جائے گا۔ دوسرے مولوی صاحب سپیکر پر آئے، نے کہا کہ قیاس نہیں، حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث۔ تو ٹھیک ہے سناؤ۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جانور ڈاڑھ سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے، اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے۔ بھینس نہ ڈاڑھ سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے، اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بھینس حلال ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حدیث سنا دی ہمیں۔ یہ فرمایا کہ آپ نے جو گدھا رکھا ہوا ہے وہ ڈاڑھ سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے، وہ بھی حلال ہونا چاہیے نا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے کا ہاں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے، جنگلی گدھا حلال ہے۔ اب میں اسپیکر پر کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کو سمجھاؤ، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدھا ہی حلال کر رہا ہے، اس کو بھینس اور گدھے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ کہے یہ دھوکہ دے رہا ہے، میں صرف جنگلی گدھا حلال کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جو گھر والا ہے اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے، بس خاموش ہو گیا۔ پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ نہیں بھی حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتا، قیاس ہی ہے ہمارے پاس۔ کیا قیاس ہے؟ کہ جس جانور کے سم چرے ہوئے ہیں نا کھر، وہ جانور حلال ہے، یہ علت ہے قیاس کی۔ تو میں نے کہا پھر خنزیر نے بھی حلال ہوگی، اس کے سم بھی چرے ہوئے تھے کھر۔ اب اس کے بعد وہ بیٹھ گیا آرام سے، ان کا جلسہ ختم ہو گیا۔ پھر میں نے اسپیکر کھول کر لوگوں کو سمجھایا کہ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ فقہا نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ان کا قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کا۔ مجتہدین نے ان سے مشترکہ علت نکالی ہے جگالی کرنا۔ جگالی سمجھتے ہیں آپ؟ جی، یہ سرائیگی والے اوگل کہتے ہیں، یہ جانور گھاس کھاتا ہے پھر دوبارہ منہ میں لا کے جگالی کرنا۔ تو میں نے کہا ایک قاعدہ بن گیا کتاب و سنت سے کہ جگالی کرنے والا جانور حلال ہے، جو نہیں کرتا وہ حرام ہے۔ اب آپ پوری دنیا کے جانور پوچھے جائیں، لومڑی حلال ہے؟ نہیں حرام ہے، وہ جگالی نہیں کرتی۔ بھینس حلال ہے؟ ہاں حلال ہے، جگالی کرتی ہے۔ گیدڑ حلال ہے؟ نہیں حرام ہے، جگالی نہیں کرتا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی علت نکال لی کہ پوری دنیا کے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا۔
इसी को कहते हैं फिका और तफक्को। तो दीन हमारा कामिल है या नहीं? ये लोग जो धोखा देते हैं कि हम सिर्फ कुरान हदीस, सिर्फ कुरान हदीस मानते हैं, इसी धोखे में लोग इनके पास जाते हैं। तो इसी पर 2-3 सवाल ऐसे ज़हन में रखें कि जो आगे चल ही न सके। पहली बात शुरू हो जाए कि बात बादलील होगी या बिला दलील होगी, बात बादलील होगी या बिला दलील होगी। आप वाज़ेह तौर पर बता दें कि भाई मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं, मैं 4 दलाइल मानता हूं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत और क़ियास। मैं बहस में जो बात करूंगा आप मुझे पकड़ लें कि ये किस दलील से आपने की है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये तीसरी दलील से है, ये चौथी से है, ये पहली से है, दूसरी से है। तो आप भी बता दें कि आप कितने दलाइल मानते हैं। वो कहेगा जी सिर्फ कुरान हदीस। उनकी तकरीरें भी ऐसी होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिर्फ 2 हाथ दिए हैं, एक कुरान के लिए, एक हदीस के लिए, फिका के लिए कोई हाथ नहीं दिया। देखो बड़े नारे लगते हैं, मसलक अहल हदीस जिंदाबाद। 2 आंखें दी हैं, एक फिका के लिए, एक कुरान के लिए, न एक हदीस के लिए, एक कुरान के लिए, फिका के लिए कोई आंख नहीं दी। 2 कान दिए हैं, एक कुरान सुनने के लिए, एक हदीस सुनने के लिए, फिका के लिए कोई कान नहीं दिया। तो मैंने चिट्ठी लिखी कि जबान अल्लाह ने सिर्फ एक दी है फुकाहा को भौंकने के लिए, और तो कोई काम ही नहीं इस जबान से आप लेते। जबान सिर्फ एक दी है फुकाहा को भौंकने के लिए। तो मैंने दूसरी चिट्ठी लिखी कि हदीस से मुतय्यन करें कि कुरान की आंख कौन सी है और हदीस की कौन सी है, ताकि जो इधर से काना हो वो कुरान छोड़े या हदीस छोड़े, और जो बिल्कुल अंधा हो, दोनों आंखें ना हो, फिर वो तो दोनों चीजें छोड़ देना। फिर उसके बाद मैंने तीसरी चिट्ठी लिखी, मैंने कहा कम कम और कुछ नहीं तो अल इल्मु सलासतुन आयतुन मुहकमतुन सुन्नतुन कायमतुन व फरीजतुन आदिलतुन। तुम्हें यही याद होना चाहिए था कि अल्लाह के नबी 3 चीजें फरमा रहे हैं और कोई चौथी कह रहा है, और इन्हीं तीनों में असल में चौथी भी शामिल है, क्योंकि फरीजा आदला जो है उसमें अगर सब मुजतहिदीन का इत्तेफाक हो जाएगा उसका नाम इजमा है, अगर उनकी राय अलग अलग रहेगी इसका नाम क़ियास है। तो चलो सलासा का लफ्ज तो है ना, ये जो तू 2 की गर्दान कर रहा है, और हाथ भी मुतय्यन कर के कुरान जो है वो किस हाथ से पकड़े। माज़ अल्लाह बुखारी के लिए संजय वाला हाथ ही होगा ना, फिर बायां, क्योंकि बादा किताबुल्लाह है ना, दायां तो कुरान के लिए होगा। तो दूसरा हाथ जो है वो लग सकता है या नहीं। वो सवाबी में बैठा था तो 2-3 गैर मुकल्लिफ हाथ में ली आ गए, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बायां हाथ के मैंने वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, पीछे हट गए। क्या हुआ? नहीं ये क्या था? मैंने कहा वो क्या था? हाथ था। मैंने कहा ये टांग थी, ये भी तो हाथ ही था ना। सुन्नत है। मैंने कहा मैं थप्पड़ मार के दांत सारे निकाल दूंगा। जब भी झूठ बकते हो नबी पाक पर बकते हो, कोई सुन्नत नहीं है ये कि अगर मैं याद का लफ्ज इसमें दिखा दूं तो मैंने कहा ये याद ही था, ये क्या था? यमीन का लफ्ज दिखाना है। मैंने कहा 50,000 रुपये तुम्हें इनाम दूंगा मैं, यमीन का लफ्ज दिखा दो कि दाएं हाथ से मुसावा की याद है। हाथ तो ये भी है ना जी। आप दिखाएं 2 हाथ वाली हदीस, मैंने बुखारी शरीफ मंगा के दिखा दी। पढ़ के कहते हैं जी हजूर पाक के 2 हाथ थे ना, अब्दुल्ला बिन मसूद का तो एक ही हाथ था ना। तो हम तो उम्मती हैं ना, हम इसलिए एक हाथ करेंगे, हम नबी थोड़े हैं। अच्छा मैंने कहा करो, किस तरह करोगे? उन्होंने हाथ किया तो मैंने आगे से यूं उठा दिया। मैंने कहा मैं यूं करूंगा। क्यों? मैंने कहा अगर मैं 2 हाथ करूं लोग समझेंगे नबी है, 1 हाथ पूरा करूं लोग समझेंगे सहाबी है। मैं तो सहाबी भी नहीं हूं ना, इसलिए मैं तो इतना अंगूठा के करूंगा इस तरह। दरअसल अनपढ़ों के पल्ले हदीस पड़ गई है। वो एक सिख चला गया इंग्लिस्तान, तो वहां तो अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी डिक्शनरी साथ रख ली, लुगत
اب وہاں گیا تو سب سے پہلے تو پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بھوک لگتی ہے، جنت چھوڑ ہی پیٹ کر آئے ہم. بابا جی کو سب کچھ ملتا تھا نا وہاں، کہتے چلو روٹی کھائیں چل کے دنیا میں. تو ایک ہوٹل پر گیا، وہاں کھانے لکھے ہوئے تھے، تو جیسے ہمارے ہاں بڑے ہوٹلوں میں الگ الگ گوشت مل جاتا ہے کہ یہ سیری پائے ہیں، یہ دل کا گوشت ہے، یہ جگر گردے ہیں. وہ گیا، زبان کا گوشت الگ پکا ہوا تھا. ڈکشنری کھولی، لغت کی کتاب، تو اب اس کو بھی زبان کہتے ہیں نا، اور یہ بھی زبانیں ہیں، اردو، انگریزی، پنجابی. تو اس کو عربی میں، انگریزی میں کہتے ہیں ٹنگ، اور اس زبان کو کہتے ہیں لینگویج. اب اس نے وہ کھولی تو پڑھا لینگویج، کہتا ہے اے پلیٹ آف لینگویجز، ایک پلیٹ لینگویجز کی تیار کر دو مجھے. اب وہ انگریز بڑے پریشان کہ کہاں سے پلیٹ لائیں جس میں تھوڑی سی پشتو رکھی ہو، تھوڑی سی سرائکی رکھی ہو، تھوڑی سی پنجابی رکھی ہو، تھوڑی سی انگریزی رکھی ہو. اب وہ شور مچائے اے پلیٹ آف لینگویجز. اب وہ پریشان کہ یہ آیا کہاں سے ہے مصیبت. تو کوئی پرانا سکھ تھا وہاں رہتا، اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری طرف کا ہے، اس کو پوچھو کیا کہتا ہے. تو وہ جب دیکھا نہیں سمجھ رہے تو پلیٹ آف لینگویجز، یوں زبان بھی نکالے باہر. انہوں نے بتایا کہ یہ زبان کا گوشت مانگتا ہے. ان کو پلیٹ دے دی، کھا لی. اب ایک پلیٹ اور چاہیے تھی، پھر لغت کھولی اور آگے لکھا تھا اینڈ، تو ون پلیٹ اینڈ. حالانکہ یہ محاورے کے بالکل خلاف ہے، وہاں تو ونس مور کہنا چاہیے تھا نا، ون پلیٹ اینڈ. اب انگریز اپنی جگہ پریشان ہے کہ یہ جاہل کہاں سے گیا ہے، اور اپنی جگہ خوش ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی زن ہو گیا ہوں کہ دیکھو انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت ہے، ٹرانسلیٹر کی، کہ بھئی مطلب سمجھاتا ہے پھر سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ بہت بڑا انگریزی زن ہو گیا. تو اسی طرح آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں لغت عربی سے قرآن سمجھ آ جاتا ہے، نبی پاک کی سنت یا ائمہ مجتہدین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس پر لطیفہ یاد ہے، مولانا قاضی احسان احمد شاہ شجاع رحمۃ اللہ تعالی نے سنا ایک دفعہ تقریر میں کہ میں گاڑی میں سوار تھا، تو ایک امریکہ سے کوئی نیا پڑھ کے آیا تھا تو نام کا مسلمان، لیکن اثرات سارے وہی تھے. میں نے کہا مولوی صاحب کتے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو میں نے کہا اسلام تو کہتا ہے کہ کتا نہ رکھو، کھیت کی رکھوالی وغیرہ کے لیے ضرورت ہو تو اجازت دیتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے کتے کی اتنی خوبیاں بیان کی کہ اگر میں اسے کہتا کہ اپنے باپ کی خوبیاں بیان کرو تو اس سے 110 گنا بھی 10 حصے بھی بیان نہ کر سکتا. بڑی خوبیاں بیان کی، کتے میں یہ خوبی ہے، کتے میں یہ خوبی ہے، کتے میں یہ خوبی ہے، گناتا رہا. تو میں نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے اور بھی زیادہ خوبیاں ہوں گی جتنی آپ نے گنوائی ہیں، لیکن اس میں ایک خامی ہے جو ساری خوبیوں پر پانی پھیر گئی ہے. کہ کیا؟ کہ یہ اپنی قوم کا غدار ہے. ایک کتا دوسرے کتے کو دیکھ نہیں سکتا نا. وہ لطیفہ مشہور ہے کہ پشاور سے بھاگا کتا اور 3 دن میں لاہور آ گیا. کسی نے پوچھا اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ کہا کہ بھائیوں کی مدد سے جس گاؤں میں جاتا تھا سارے اس گاؤں کے کتے میرے پیچھے لگ جاتے تھے اور تیز بھگاتے تھے. پھر وہ تھک کے بیٹھ جاتے تھے، اگلے گاؤں کے تازہ دم کتے پھر میرے پیچھے لگ جاتے تھے. تو اس کے بعد جب میں نے یہ کہا کہ کتا قوم کا غدار ہے تو پھر کہنے لگا ہاں یہ تو واقعی بات صحیح ہے. پھر کہنے لگا یہ جو شریعت نے پردے کا مسئلہ رکھا ہے یہ عجیب مسئلہ ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ کہنا کہ عورت پردہ کرے تو اس کی انسانیت کی توہین ہے کہ انسان خود سیلف کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے کنٹرول میں رہے، مرد بھی عورت بھی. میں نے کہا کہ جس خدا نے پیدا کیا نا ہمیں، وہ ہمارے کنٹرول کو اچھی طرح سمجھتی ہے کتنا کنٹرول ہے ان میں. نہیں جی یہ تو انسانیت کی توہین ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی بات نہ مانے. مجھے یاد آیا کہ ٹوکری میں لیمو رکھے، میں نے وہ لیمو کاٹا ایک اور نمک لگا کے چاٹنے لگا. اب لیمو کی تاثیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کے منہ میں خود پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا.
میں نے کہا کم وقت سیلف کنٹرول کرنا کچھ اپنے آپ پر. جس کا کنٹرول لیمو پر ختم ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عورت بے پردہ ہونی چاہیے, شرم نہیں آتی, اب خاموش ہو گیا. تیسرا سوال اس نے کیا کہ یہ جو مولوی نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں سے لی ہے؟ میں نے پورا قرآن پڑھا, اس میں یہ نماز ہے ہی نہیں. وہاں تو صلاۃ کا لفظ ہے اور صلاۃ کا معنی لغت میں لکھا ہے تحریک السلمین, چوتڑ ہلانا. تو میں صبح مسجد کے سامنے 10 بیٹھ کے لگاتا ہوں تاکہ مولوی صاحب سمجھ لے کے نماز پڑھ رہا ہے, چوتڑ ہل رہے ہیں اس کے. کبھی مسجد کے سامنے دوڑ لگاتا ہوں تھوڑی سی, تو پھر بھی یہ مولوی جاہل ہے, لغت سے کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا. تو قاضی صاحب کہنے لگے, میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, مولوی سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ بیوی کے پاس گئے تھے تو باجماعت نماز ہو گئی تھی, دونوں طرف تحریک السلوین ہو گیا تھا نا. تو مولوی کو دکھانے کے لیے آپ بیٹھ کے کیوں لگاتے ہیں اور ادھر بھاگتے پھرتے ہیں؟ وہ تو وہی نماز کافی ہو گئی تھی جو باجماعت ہو گئی تھی. تو آج کل ایسے لوگ ہیں نا جو لغت سے قرآن پاک کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن حدیث میں کہا کرتا ہوں آج کل سکھوں کے قبضے میں ہے وہ, معاذ اللہ, مجتہدین سے نکال کر سکھ ان پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں. اب آج کے دور میں بھی جب بڑوں کی عزت دنوں سے نکلتی جا رہی ہے, باپ 2 ہاتھ کرے تو کبھی بیٹا 1 ہاتھ کرے گا, استاد 2 ہاتھ کرے تو کبھی شاگرد 1 ہاتھ کرے گا, کبھی ہو نہیں سکتا, سوچے نہیں جا سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ ہو مسافے میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا 1 ہاتھ ہو؟ پھر کہتے ہیں دوسرے کا ذکر کیوں نہیں؟ تو اس لیے نہیں کہ دوسرا ہاتھ تھا نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ہاتھ کی خوبی بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے, جب بھی آپ مسافہ کرتے ہیں تو میرا 1 ہاتھ ہے جس کے دونوں طرف مولوی صاحب کے ہاتھ لگے ہیں, ان کا بھی 1 ہاتھ ہے جس کے دونوں طرف میرا ہاتھ لگا ہے, تو دونوں ہاتھ 1 ہاتھ کی طرف لگتے ہیں نا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس ہاتھ کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ ہاتھ ہے اتنا متبرک ہے کہ حضرت کی دونوں مبارک ہتھیلیاں اس پر لگی تھی, دوسرے ہاتھ کی نفی نہیں فرما رہے. تو دوسرے ہاتھ کی نفی کس حدیث میں ہے؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کا دھوکہ ہے صرف قرآن حدیث, صرف قرآن حدیث, اسی دھوکے پر پہلے ان کو پکڑ لے. اور میں واقعی ایک دو اور سنا دیتا ہوں کیونکہ واقعات ذرا یاد بھی رہ جاتے ہیں اور آگے بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. راولپنڈی میں انہوں نے ہمارے ایک مدرسہ فاروقیہ اس کے قریب شروع کیا درس, ایک کوٹھی میں, مسجد تو تھی نہیں, 1-2 درس ہو گیا, لوگ آنے جانے شروع ہو گئے. تو میرا ایک شاگرد ہے فخر الدین, وہاں اسے پتا چلا, وہ 3-4 لڑکے لے کر چلا گیا, بیٹھے رہے. 2 گھنٹے درس ہوا کہ بس صرف قرآن حدیث کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, فقہ کی ضرورت نہیں. تو اس کے بعد ان کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو صرف قرآن حدیث سے جواب دیا جائے گا. یہ مولوی فخر الدین صاحب کھڑے ہو گئے, نے کہا جی آپ نے ساری تقریر میں فرمایا ہے کہ صرف قرآن حدیث ماننا ہے. تو بالکل, کہ قرآن پاک تو ہمارے گھر ہے, اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں, حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیا سوال پوچھا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ نبی پاک میں جو ارشاد فرمائیں وہ حدیث ہے, جو کر کے دکھائیں وہ حدیث ہے, جو کروا کے دیکھ لے چیک کر لے وہ حدیث ہے. نہیں, آپ کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. کہا دیکھو جی یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس میں تو کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے, تو میں لکھ لوں ذرا. بڑے خوش ہوئے, لکھ لیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. کہ جی مجھ سے سن بھی لے تاکہ کہیں غلطی مسئلہ نہ سناتا رہوں آگے جا کے. 2-3 دفعہ نے سنایا کہ بھئی یہی تعریف ہے نا حدیث کی, کہ جی ہاں بہت اچھا. قرآن پاک کی وہ آیت لکھا ہے جس میں یہ تعریف لکھی ہے,
اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے نبی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، وہ آیت لکھوا دو ذرا۔ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جی نہیں ہے۔ نبی پاک کی حدیث لکھوا دو، حضور پاک نے فرمایا ہو کہ میرے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہنا۔ حدیث میں یہ کہاں ہے؟ نہ پھر 2 گھنٹے تم جھوٹ ہی بولتے رہے ہو کہ صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث۔ حدیث کی تعریف بھی پتہ نہیں کس امتی سے چوری کی ہے آپ نے۔ تو مجھے تو اگر تم سچے ہو، چہرہ ذرا چھپایا ہوا تھا کیونکہ یہاں درس دینے نہ آئے، کیونکہ کوٹھی میری کو تالا لگ جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی اور جگہ تلاش کر لیں۔ تو درس بند ہو گیا۔ 2 مہینے پھر تلاش میں رہے، کوئی 8 میل دور ایک اور کوٹھی تلاش کی انہوں نے، وہاں درس شروع ہو گیا۔ یہ پھر چلے گئے، اب وہاں بیٹھے درس سنتے رہے۔ انہوں نے چہرہ ذرا چھپایا ہوا تھا کیونکہ پہچان نہ لے، تو آخر میں پھر وہی کہ بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو، صرف قرآن حدیث سے جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کھڑا ہو گیا۔ وہ سب قرآن پاک کی کل آیتیں کتنی ہیں اس کو تو یاد نہیں تھی۔ کوئی قاری صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ 6666۔ اچھا 6666۔ وہ سب ان میں صحیح کتنی ہے، ضعیف کتنی ہے؟ قرآن کی آیتوں میں صحیح کتنی ہے، ضعیف کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ضعیف کہاں ہے، ساری صحیح ہے۔ بہت اچھا لکھ رہی ہے، ساری صحیح ہے۔ احادیث بھی ساری صحیح ہیں یا ان میں ضعیف بھی ہیں؟ کہ نہیں، حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، ان میں تقسیم ہے۔ بہت اچھا، تو آپ مجھے صرف 2 حدیثیں لکھا دیں۔ ایک ایسی حدیث لکھائیں جس کو اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہو، اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہو، اور ایک ایسی حدیث لکھائیں جس کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے ضعیف کہا۔ وہ غصے میں آ گیا کہ اللہ اور رسول نے کسی حدیث کو صحیح ضعیف نہیں کہا، تو پھر تم کون ہوتے حدیثوں کو صحیح ضعیف کہنے والے؟ جب تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں، تم کون ہوتے ہو یہ کہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے؟ اس کا مطلب تم اہل حدیث نہیں ہو۔ آخر یا اپنی رائے سے حدیث کو صحیح ضعیف کہتے ہو، یا کسی دوسرے محدث کی رائے سے اس کو صحیح یا ضعیف کہتے ہو۔ تو تم اہل رائے ہوئے، اہل حدیث کہاں ہوئے؟ حدیث کو ماننے سے پہلے اپنی یا کسی محدث کی رائے ماننی پڑتی ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ بنیاد تو ساری رائے پر آ گئی کہ جس حدیث کو آپ صحیح کہہ کر عمل کریں گے وہ کسی کی رائے سے صحیح ہے، جس حدیث کو آپ ضعیف کہہ کر چھوڑیں گے وہ کسی کی رائے سے ضعیف ہے۔ میں نے ان کے شیخ الحدیث کے سامنے نسائی شریف رکھ دی، رفع دین کا باب تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رفع دین کرنے کی حدیث ہے کہ جی ہاں، کہ آپ کا خیال ہے اس پر اب آپ عمل کرتے ہیں، اگرچہ غلط ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں آپ اس پر، اور یہ نیچے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اوپر والی حدیث پر عمل کرنے والا تو اہل حدیث کہلائے، اور بعد والی حدیث پر عمل کرنے والے کو آپ اہل الرائے کہیں۔ ہیں تو دونوں حدیث ہیں نا، کہ یہ بات سمجھ میں میرے نہیں آئی کہ اس پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہو اور یہ بعد والی پر عمل کرنے والے کو اہل الرائے کہا جائے۔ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ ہیں تو دونوں حدیثیں، کہنے کا وہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے، ضعیف ہے؟ کہنے کا نہیں۔ میں نے کہا پھر کس نے کہا
تو میری تحقیق ہے؟ میں نے کہا میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہ میرے 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. تو میں آپ کو اللہ نہیں مانتا کہ میں آپ کی یہ بات مان لوں. میں آپ کو رسول بھی نہیں مانتا، آپ اجماع امت بھی نہیں ہیں، اور آپ مجتہد بھی. تو میں نے پورے غور سے دیکھا کہ میری 4 دلوں میں سے کسی دلیل میں آپ آ سکتے ہیں یا نہیں. تو میری کسی دلیل میں آپ نہیں آ رہے، اس لیے میں آپ کی بات یہ نہیں مانتا. میں مجبور ہوں کیونکہ میں 4 دلائل مانتا ہوں. خاموش. میں نے کہا کوئی اور بات کرو، اللہ رسول کی بات سناؤ، اپنی باتیں نہ سناؤ مجھے. بالکل خاموش. میں نے کہا دیکھو ہم 4 دلیلیں مانتے ہیں، ہم کو یہ حدیث ہم سنائیں، کوئی پوچھے کہ اس حدیث کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صحیح کہا، ہم لکھ کو دینے کو تیار ہیں کہ نہیں صحیح کہا. پھر تم کیوں صحیح ضعیف کہتے ہو؟ ہم کہیں گے کہ پھر ہم تیسرا قدم اٹھا لیں گے کہ اگر اس حدیث پر 4 ائمہ کا عمل ہے تو ہم کہیں گے بدلیل اجماع یہ حدیث صحیح ہے. تو دلیل سے صحیح ہوئی نا، کیونکہ اجماع ہمارے ہاں دلیل شرعی ہے. اور اگر ائمہ حضرات اس مسئلے میں اختلاف ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس کے مطابق پایا گیا فقہ کی کتابوں میں. اس لیے ہم اپنے امام کے عمل کی وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں، اور ساتھ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ہم میں کوئی ضد نہیں. جس حدیث کے موافق ہمارے امام صاحب کا عمل ہے ہم اس کو صحیح کہتے ہیں. اگر کوئی اس حدیث کو اللہ تعالی سے ضعیف ثابت کر دے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اس حدیث کو صحیح کہہ دیں، ضعیف کہہ دیں گے. اگر کوئی اللہ کے رسول سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں گے، بالکل ضد نہیں کریں گے. اگر کسی خلیفہ راشد یا صحابی سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم بالکل ضد نہیں کریں گے، ہم وہ حدیث چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ خیر القرون کے بعد کے کسی امتی کی رائے بیان کریں تو ہم اپنے امام کو خیر القرون کے بعد والوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے. کہ جہاں خیر ہی خیر اکٹھی ہو گئی، ایک تو فقہ خود خیر تھی، من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، پھر فقیہ بھی خیر القرون کا ہو، زمانہ بھی خیر کا اور فقہ بھی خیر، اور اس مقام پر ہو کہ ساری دنیا قیامت تک فقہ بھی اس کی عیال ہے، تو اس کی بات چھوڑ کر ہم بعد والے کسی اور کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو ہم 4 دلیلیں مانتے ہیں. میں یہی بات سمجھا رہا ہوں اس وقت. جو بات میں کہوں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کس دلیل میں. مثلا میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، تو قرآن پاک میں لکھا ہے نہیں ہے نا، حدیث پاک میں ہے. تو میں یہی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دلیل سے کہتے ہیں بغیر دلیل کے؟ میں کہتا ہوں دلیل سے. کون سی دلیل ہے؟ کہ محدثین اہل فن کا اجماع ہے کہ امام بخاری محدث ہیں، اور اجماع ہمارے ہاں دلیل شرعی ہے. میں کہتا ہوں کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے. تو آپ پوچھتے ہیں یہ دلیل سے کہا یا بغیر دلیل کے؟ میں کہتا ہوں دلیل سے. کہ کیا قرآن کی آیت ہے، نبی کی حدیث ہے؟ نہیں، اہل فن کا اجماع ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو دیکھیے نا، ہم کسی کو محدث مانے، فقیہ مانے، مفسر مانے، تو اس کو بھی ہم دلیل سے مانتے ہیں کہ اہل فن نے، محدثین نے امام بخاری کو مانا ہے کہ یہ محدث. جیسے ڈاکٹر ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو ڈاکٹر مانتے ہو کہ واقعی یہ ڈاکٹر ہے. اسی طریقے یہی وجہ ہے کہ ہم مودودی کو مفسر نہیں مانتے، کیونکہ مودودی کو کسی صاحب فن، تفسیر کے فن والے نے مفسر نہیں کہا، ان پڑھ لوگ اس کو مفسر کہتے ہیں. اور مفتی محمد شفیع صاحب کو مفسر مانتے ہیں کیونکہ اہل فن مانتے ہیں کہ یہ مفسر ہے. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق کیا ہے تفہیم القرآن میں اور معارف القرآن میں؟ کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
कुरान की आयत लिखते हैं, नीचे तर्जमा लिखते हैं, उस पर भी अक्सर हवाला देते हैं कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह का तर्जमा है। आगे जो लिखते हैं फिर हवाला देते हैं कि ये दुर्र मंसूर में है, ये कुर्तुबी में है। तो पढ़ने वाले को सारी बातें अलग अलग नजर आती हैं कि इतनी खुदा का कलाम है, कितना मुफस्सर का कलाम है। तो वो मुफस्सर के कलाम को मुफस्सर के कलाम की हैसियत से मानेगा। इसके बरखिस तफहीमुल कुरान में सारा एक ही अंदाज है, इसलिए वो जब मदूदी के अल्फाज को भी अल्लाह के अल्फाज ही समझेगा ना कि ये खुदा तआला का फरमान है। तो ये जो दर्जा बंदी है ये हमारे यहां तफासिर में होती है कि इंसान के कलाम को इंसान का कलाम समझा जाए। ये जो बाइबल वगैरह में तहरीफ हुई तौरात ज़बूर इंजील में, वहां यही धोखा था कि जो मुतरजमों की बातें थी वो भी सारी खुदा की बातें समझी जाने लगी, जो हाशिए थे वो भी खुदा की बातें समझी जाने लगी। तो इसी तरीके से ये फर्क है। हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फकीह हैं, तो दलील से कहते हैं या बगैर दलील के? दलील है कि आइम्मा फुक़हा उनको अपना इमाम मानते हैं। तो इसलिए हम सही हदीस की तारीफ लिखेंगे। जितनी भी असूल हैं, असूल हदीस हो, असूल फिक़्ह हो, असूल तफसीर हो, सर्फ नाव के कवायद हों, तो दो हिस्सों में तकसीम होंगे। या तो उस पर अहले फन का इत्तेफाक है तो हम बदलील इजमा उनको मानेंगे, और अगर इख्तलाफ है तो फिर हम जिस तरफ हमारी फिक़्ह हनफी हमें रहनुमाई करेगी, क्योंकि हम हनफी है ना, इसलिए हम हनफी असूल को तस्लीम करेंगे, दूसरों के असूल को हम तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ, इतना फर्क जरूर कर लेंगे। क्या फर्क? अच्छी तरह ज़हन में रखें। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इज्मा उम्मत, ये तीनों दलीलें हुज्जत मुल्ज़मा हैं। जैसे हम जरूरी मानेंगे दूसरों को भी मजबूर करेंगे कि भाई इनको मानो, लेकिन कियास हुज्जत मुल्ज़मा नहीं, हुज्जत मुतमइन्ना है। कियास जो है इज्तिहाद और कियास ये हुज्जत मुतमइन्ना है। मुज्तहिद पर अपने कियास पर अमल करना वाजिब है। दूसरा मुज्तहिद जो है उस पर वाजिब नहीं कि इस मुज्तहिद के कियास को तस्लीम करे। हाँ, कियास पर उसी के लिए अमल वाजिब है, या खुद मुज्तहिद हो या उसने उस मुज्तहिद की तकलीद का इल्तजाम कर लिया हो कि भाई मैंने फलां मुज्तहिद से किताब और सुन्नत समझनी है, तो उन पर वाजिब होगा और दूसरों पर वाजिब। तो चार दलीलों में से पहली दलील हुज्जत मुल्ज़मा है। ये हम खुद भी मानेंगे, दूसरे को भी मजबूर करेंगे कि मानो। लेकिन कियासी मसाइल में हम किसी शाफी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम अबू हनीफा का कियास मानो। कोई मालिकी किसी हंबली को मजबूर नहीं कर सकता कि आप जरूर इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह का कियास माने। तो चौथी दलील जो है ये हुज्जत मुतमइन्ना है। तो ये मैंने चंद सवाल और वाक़यात की शक्ल में आपके सामने रखे हैं कि सबसे पहले दलील पर बात होनी चाहिए। अब इसी पर आप पकड़ ले तो कोई हिल ही नहीं सकता। वो कहता है मैं अहले कुरान हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो कुरान पाक में कहीं नमाज का हुक्म आया है? हाँ, नमाज का हुक्म आया है कि मैंने फिर नमाज पढ़नी है, जरा मुकम्मल नमाज सिखा दो और सिर्फ कुरान से सिखा दो। अब वो कुरान से मुकम्मल नमाज नहीं सिखा सकता। तो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ कुरान का लफ्ज कहने को तो बड़ा प्यारा है, लेकिन नमाज भी हम नहीं पढ़ सकते सिर्फ कुरान पाक से। मैं एक दिन एक बच्चे को तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा था, तो दो प्रोफेसर गैर मुकल्लफ 5-6 लड़के कॉलेज के साथ आ गए। बैठने से पहले कहते हैं देखो यही फर्क है। उनको लड़कों को 2 गैर मुकल्लफ थे, 4 हनफी थे, उनको मुतअस्सिर कर रहे थे कि देखो भाई यही समझ लो फर्क, हम सब कुछ बुखारी से लेते हैं और ये तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा है, फिक़्ह की किताब, हम सब कुछ बुखारी से लेते हैं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब झूठ बोले बगैर आपकी रोटी हजम नहीं होती। ये झूठ जो है आप बतौर चूर्ण इस्तेमाल करते हैं ताकि रोटी खाई हजम हो जाए। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है जो आपने इस वक्त बोला मेरे सामने। कैसे?
میں نے کہا بخاری شریف میں کتاب الاذان ہے کہ جی ہاں کتاب الاذان تو کئی صفحوں پر ہے لیکن اذان اس میں نہیں ہے۔ آپ نکالے ذرا، میں نے تعلیم اسلام سامنے رکھ دی کہ دیکھو اس میں پوری اذان لکھی ہے، 7 ترجمے، اقامت بھی لکھی ہے۔ میں نکال کے دکھاتا ہوں، میں نے کہا بسم اللہ۔ وہ جو پروفیسر تھے ان کو ہم نے عربی بخاری دے دی، طالب علم سے اردو رکھی تھی وہ دے دی، میں نے کہا نکالو بھائی۔ نکالتے رہے، مل گئی۔ کیا ملا کہ اذان جو ہے یشف الاذان یوتر الاقامہ، اذان ڈبل ہونی چاہیے، اقامت اکاری ہونی چاہیے۔ تو کیا مطلب؟ اذان کہانی ہے تو 2 دفعہ کہا جائے اذان، اور اقامت کہتے 1 دفعہ کہہ دیا جائے اقامت۔ تو نہیں، کلمات کو دوہرا کرنا، میں نے وہ نکالے کہاں ہیں بخاری میں؟ کہتے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ میں نے کہا دنیا کو فقہاء نے بتائے ہیں، بخاری نے نہیں بتائے۔ میں نے کہا دیکھیے نماز جنازہ تعلیم اسلام میں نے کہا کتاب العیدین ہے نا بخاری میں کہ جی ہاں، میں نے کہا نماز عید کا طریقہ نکال دیں بخاری سے۔ کتاب العیدین ہے بخاری شریف میں لیکن عید پڑھنے کا طریقہ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ دیکھتے رہے کہتے ہاں یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کتاب الجنائز ہے بخاری میں کہ جی ہاں، میں نے کہا جنازے کا طریقہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے اس میں کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اور یہ تعلیم اسلام میں 3 سطروں میں جنازے کا طریقہ لکھا ہے کہ یوں پڑھنا ہے۔ تو ہمیں تو کوئی جھجک نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ٹھیک، ہم یہاں سے مطلب لیتے۔ مجھے کہتا ہے اچھا میں نکالتا ہوں، میں نے نکالو۔ دیکھتا رہا وہ نجاشی والی حدیث آ گئی کہ حضرت نے 4 تکبیریں کہیں جنازے پر۔ مل گیا جی جنازہ مل گیا۔ میں نے کہا کیا ملا؟ کہ حضرت نے جنازے میں 4 تکبیریں کہیں۔ تو میں نے اس کی طرف منہ کر کے 4 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ کا جنازہ ہو گیا یا نہیں؟ ابھی کوئی کمی ہے؟ پورا تو نہیں ہوا نا؟ تو میں نے کہا پھر جنازہ تو نہ نکلا نا۔ آخر بڑا جھنجلایا، مجھے کہتا ہے امام بخاری نماز نہیں پڑھتے تھے، عید نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا بخاری سامنے رکھ کر تو بالکل نہیں پڑھتے تھے، تو پکی بات ہے۔ اور اب کیسے پڑھتے تھے؟ ہمارے پاس تو اس کا جواب ہے کہ وہ چونکہ امام شافعی کے مقلد تھے، فقہ شافعی سے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، فقہ شافعی سے دیکھ کر وہ جنازہ پڑھتے تھے، عید پڑھتے تھے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کو مقلد بھی نہیں مانتے اور بخاری میں ہے نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سبحانک اللہم پوری بخاری میں کہیں نہیں، سبحان ربی العظیم پوری بخاری میں کہیں نہیں، سبحان ربی الاعلی بخاری میں نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ صحاح ستہ آپ پڑھ رہے ہیں، صحاح ستہ والوں میں یہ سارے حدیث لہے انما الاعمال بالنیات، لیکن کتاب الصلاۃ میں کوئی بھی نہیں لایا اس کو بالکل۔ تو نماز میں نیت ضروری نہیں ہے؟ نسائی وغیرہ وضو میں لا رہے تھے، اختلاف ہے نا امام شافعی سے وضو کی نیت کے بارے میں، تو اپنے ائمہ کا لحاظ باندھ کر یہ باب باندھتے ہیں نا حضرات، اپنے ائمہ کے اعتبار سے۔ کتاب الصلاۃ میں پوری سیاستہ میں انما الاعمال بالنیات نہیں ہے۔ یہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بخاری شریف میں 11 جگہ ہے لیکن کتاب الصلاۃ میں نہیں ہے، بلکہ کوئی حدیث بھی نہیں کہ نماز میں درود پڑھنا چاہیے، بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مقلد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ان کے طریقے پر ان کی فقہ کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ یہ کوئی قرآن حدیث میں ہے کہ وہ مقلد تھے؟ میں نے کہا چلو آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں کہ وہ غیر مقلد تھے، پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ کانا لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے اور نہ تقلید کرتے تھے، غیر مقلد تھے۔ کہ نہیں قرآن حدیث میں تو نہیں، لیکن آپ یہ الفاظ دکھائیں کہ امام بخاری نے خود کہا ہو انا مقلد، میں مقلد ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ صرف اقرار کو مانتے ہیں، شہادت کو نہیں مانتے۔
نہیں بس یہ دکھا دے کہ انہوں نے کہا ہو انا مقلد. میں نے کہا آپ پہلے یہ دکھائیں کہ بخاری نے کہا ہو انا مسلم، میں مسلمان ہوں. بخاری نے کہا ہو انا محدث، میں محدث ہوں. جب ان کا مسلم ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ثابت ہے، جب ان کا محدث ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ہی ثابت ہے، تو آخر یہ مقلد کے لیے شہادت کیوں کافی نہیں ہے؟ جس دلیل سے ان کا مسلم ہونا ثابت ہے، جس دلیل سے ان کا محدث ہونا ثابت ہے، اسی دلیل سے ان کا مقلد ہونا بھی ثابت ہے. طبقات شافیہ میں دوسری جلد میں پہلا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ یہی اصول رکھیں معاذ اللہ تو آپ کتنے صحابہ کو مانیں؟ آپ دکھائیں ابوبکر صدیق سے کہا کہ انا صحابی ہوں، حضرت عمر سے دکھائیں انہوں نے کہا کہ انا صحابی ہوں، عثمان حضرت علی سے دکھائیں تو کتنے صحابہ کی آپ صحابیت ثابت کر سکیں گے؟ اور اگر اسی قانون کو آگے بڑھا لیں تو پھر آپ کہیں کہ یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ جس راوی کو آپ کذاب کہیں وہ کسی دوسرے کے کہنے سے نہ ہو، وہ خود کہے انا کذاب، انا دجال، انا وزاع، پھر مانا جائے گا نا، ویسے تو نہیں مانا جائے گا. جس کا ان بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلائل 4 ہیں. میں نے مثال سے سمجھایا کہ منصوص مسائل میں ہم اہل سنت ہیں. اب قرآن پاک میں صرف قرآن والے مسائل ہوں گے، سنت والے تو نہیں ہے نا. سنت کی کتابوں میں سنت والے مسائل ہوں گے، اجماع والے. اور اب یہ چاروں مسائل کس جگہ ہمیں ملیں گے؟ اسی علم کو علم فقہ کہتے ہیں. اس لیے حضور پاک نے اس کو خیر فرمایا، کیونکہ اس میں قرآن کے مسائل بھی آ گئے اور قرآن خیر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس میں سنت کے مسائل بھی آ گئے اور سنت خیر ہے. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں اجماع کے بھی مسائل ہیں اور ید اللہ علی الجماع، یہ بھی خیر ہی خیر ہے. اس میں قیاس کے مسائل بھی ہیں اور قیاس وہی ہے جس پر حضور پاک نے الحمدللہ کا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ حدیث معاذ میں ہے. تو اس لیے چاروں خیریں یہاں جمع ہو گئی. جیسے میں اس کی عوام کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ اسکول میں طلبہ پڑھتے ہیں، یہ ریاضی کی کتاب ہے، یہ انگریزی کی، یہ دینیات کی، یہ جغرافیہ کی، اور ایک گائیڈ ہوتی ہے جس میں سارے مضامین یکجا آ جاتے ہیں. تو فقہ جو ہے یہ اسلامی علوم کی گائیڈ ہے. جس نے فقہ کو مانا پہلے نمبر پر قرآن کو مانا، جس نے فقہ کو مانا پہلے نمبر پر قرآن کو مانا، دوسرے نمبر پر سنت کو مانا، تیسرے نمبر پر اجماع امت کو مانا اور چوتھے نمبر پر قیاس کو مانا. تو فقہ کو ماننے والا سب کا ماننے والا ہے. یہ کہنے کہ فقہ کا ماننے والا قرآن حدیث کو نہیں مانتا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور فقہ حنفی کے بارے میں میں فقرہ یاد کرایا کرتا ہوں کہ کوئی پوچھے کہ فقہ حنفی کیا ہے تو کہنا ہے کہ کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیر و تشریح جو خیر قرون میں ہوئی. کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیر و تشریح جو خیر قرون میں ہوئی اور خیر قرون سے ہی آج تک قبولیت عامہ کا شرف پا گئی. پہلی تعبیر و تشریح. اب یہ کہنا کہ خیر قرون والے قرآن حدیث نہیں سمجھے، یہ کہنا کہ فقہ حنفی غلط ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ خیر قرون والوں کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ خیر قرون میں ہی مرتب ہوئی اور خیر قرون میں ہی اس کو اللہ تعالی نے قبولیت عامہ کا شرف عطا فرما دیا. ابھی کچھ طالب علم حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسی باتیں ہیں. مزید سمجھانے کے لیے ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی صدی ہے؟ 15ویں ہے نا. تو ایک آج مشورہ کرنا ہے تھوڑا سا
کہ جتنے ہم آدمی بیٹھے ایک ایک مسئلہ نیا بنا کے دین میں داخل کر لیں. ایک ایک مسئلہ کون کون تیار ہے؟ ایک ایک مسئلہ تیار ہے آپ؟ نہیں. اور اگر کوئی ایک ایک مسئلہ بنا کر دین میں داخل کر لے تو آج کے مولوی صاحبان خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے نا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو جو زمانہ خیال قرون سے دور ہوتا ہے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور خیال قرون والوں کا ایمان بڑا ہی کمزور تھا کہ 12,90,000 مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے معاذ اللہ گاڑ کے دین میں شامل کر دیے. آج میں محنت کر رہا ہوں کہ ایک ہی کر لوں اور کوئی تیار نہیں ہو رہا، میرا ساتھ ہی کوئی نہیں دیتا. مولوی صاحبان سے ڈر ہے. تو خیال قرون میں 12,90,000 مسائل فقہ کے امام صاحب نے معاذ اللہ گھڑ کر دین میں شامل کر دیے اور کوئی آواز ان کے خلاف نہیں اٹھی. تو کیا پھر خیال قرون والوں کا ایمان مضبوط ہوا ہم سے یا کمزور ہوگا؟ مضبوط ہے کہ اتنے مسائل تسلیم کر گئے جو بے دلیل تھے، اور ہمارا پھر کمزور ایمان ہی ان سے اچھا ہے کہ ہم ایک مسئلہ بھی ایسا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو فقہ حنفی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی وہ پہلی تعبیر و تشریح جو خیال قرون میں ہوئی، مرتب ہوئی، اور خیال قرون میں ہی اللہ تعالی نے اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیا. یہ شرف قبولیت جو لفظ ہے اسی کو آپ کے اصول کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تلقی بالقبول. تلقی بالقبول. اور حضرت کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا حضور پاک کے بعد، لیکن اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل اللہ والوں کے ہاں مقبولیت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اور بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں وہ حدیث جبریل مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر منادی کر دو، اعلان کر دو کہ فلاں سے اللہ راضی ہے. پھر اس منادی کا اثر زمین پر آتا ہے تو اللہ والوں کے دل اس انسان کی طرف کھینچ جاتے ہیں، عوام کے نہیں، اللہ والوں کے. تو اللہ والوں میں مقبولیت ہو جانا قرآن پاک یہ دلیل بیان کر رہا ہے اصول کہ یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی ہے. اب فقہ حنفی کی طرف کتنے بڑے اولیاء اللہ کے دل کھینچے ہوئے، کتنے بڑے بڑے محدثین اور فقہا، کتنے بڑے بڑے سلاطین اسلام ان کے دل کھینچے ہوئے ہیں. تو یہ عند اللہ مقبولیت کی دلیل ہے. تو تلقی بالقبول جو ہے، جیسے تواتر کی 4 قسمیں ہیں نا، اس کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک تو ہے تواتر طبقہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین سے آج تک جیسے قرآن پاک چلا آ رہا ہے. یہ سب سے بڑی قسم ہوتی ہے تواتر کی، کیونکہ اس میں کوئی خاص طبقہ نہیں ہوتا کہ صرف محدثین کا تواتر ہے، صرف فقہا کا تواتر ہے، صرف فلاں کا. اس میں عالم جاہل سب شریک ہوتے ہیں. اور یہ تواتر سب سے بڑا تواتر سمجھا جاتا ہے. اس لیے جو مسئلہ دین میں اس تواتر سے ثابت ہو جائے اس کو ضروریات دین کا مسئلہ کہا جاتا ہے. اس میں سے کسی ایک مسئلے کا انکار یا باطل تعویل کفر ہے. ضروریات دین ایسے ہی مسائل کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں اتنے تواتر سے ثابت ہوں کہ صرف علماء نہیں، عوام تک ان کو جانتے ہوں. بلکہ بعد نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مسلمان عوام تو بجائے جو مسلمانوں میں کافر بستے ہوں وہ بھی جانتے ہوں کہ مسلمان قرآن کو آخری کتاب کہتے ہیں، مسلمان 5 نمازوں کو فرض کہتے ہیں، مسلمان رمضان شریف کے روزوں کو فرض کہتے ہیں، مسلمان 40واں حصہ زکوٰۃ کو فرض کہتے ہیں. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں عوام تک شریک ہے اس کے پھیلانے میں، اور کافر تک جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیز ہے. اس قسم کے تواتر کو کیا کہتے ہیں؟ تواتر طبقہ. اور جو مسائل اس قسم کے سے ثابت ہو جائے ان کو کہتے ہیں ضروریات دین.
ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر ہے، یا باطل تعویل کر دینا کہ نماز کو مانتا ہوں لیکن نماز صرف دل میں اللہ کی یاد کا نام ہے، یہ جو ایک رکوع 2 سجدوں والی نماز ہے یہ نماز مراد نہیں ہے۔ تو مجھے اس کا بھی خیال آتا نا کہ آپ تھک نہ جائیں، کہ کبھی کوئی لطیفہ بھی سنا دیا کرتا ہوں۔ وہ مولانا روم رحمتہ نے واقعہ لکھا نا تعویل باطل پر، کہ ایک آدمی کسی بزرگ کسی بھی پیر صاحب کا مرید ہو گیا، اور وہ پیر صاحب خود ہی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن مرید کی بیوی کسی مولوی صاحب کی صاحبزادی تھی، تو اب وہ پیر صاحب اکیلے تو نہیں آتے تھے، کوئی 40-50 آدمی، کوئی 15-16 کتے، 2-4 گدھے ساتھ ہوتے تھے جہاں جاتے۔ تو حضرت تشریف لے آئے، وہ پیر مبارک شاہ بغدادی رحمۃ اللہ کی تقریر میں نے سنی، وہ خود پیر تھے، فرماتا بھی ہمارا طریقہ بھی دیکھا نا، پیر صاحب آ رہے ہیں جی، ادھر سے پیر صاحب 15-20 کتے ساتھ تھے، مرید ادھر سے نکلے تو سارے گاؤں کے کتے ان کے ساتھ تھے، ابھی پیر صاحب بھی دور ہیں، مرید بھی دور ہیں، کتے آپس میں لڑنے لگے، تو کہتے نہ سلام نہ دعا، پیر صاحب اپنے کتوں کو در در کر رہے ہیں، مرید اپنے کو در در کر کے گھر آ گیا، نہ کہتے سلام نہ دعا۔ تو وہ پیر صاحب جو اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر وہاں آ بیٹھے، اب وہ بیچاری سارا دن کھانا پکاتی، کہتی کہ یہ پیر صاحب کھانا کھاتے ہیں اور تو پیٹ بھرتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، پیر کہاں سے لے آیا تو؟ اس نے پیر صاحب سے کہا کہ میری بیوی مولوی صاحب کی لڑکی ہے، وہ کہتی ہے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، باولی ہے، میں نماز